He joined Bahia University in October 2018, and Dr. Abid has conducted various workshops at different levels to elaborate human learning and substantiate this with Iqbal's theory of Khudi of self-development. So up to you, Dr. Muhammad Abid Ali. Assalamu alaikum. How do you copy? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही जी है सर, आप इंशाल्लाह स्टार्ट करवा सकते हैं और हमारा टॉपिक है नॉलेज द नेचुरल वे. Okay. Assalamu alaikum to all of you. I have already been over introduced. कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं कि education has been a passion for me since 90s, early 90s. और मेरे नज़दीक जो सवाल था वो ये था कि इंसान जो है वो naturally how has he been or she been designed to learn? How does the mind work? And how we develop into what we are. ये जो इस वक्त का तालीम का हंगामा है जिसमें मैं अमूमन लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को भी परेशान पाता हूँ, तो उस पर अल्लाह ने जो है मौका दिया गौर व फिक्र करने का. And then finally at the age of 50 I was introduced to Iqbal in my PhD. वो भी मेरी मले सुपरवाइज़र थी और एक युगेंडा के सुपरवाइज़र थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया इकबाल लेने में, जो मैं लेना नहीं चाहता था, जिसकी वजह ये थी कि मुझे इस चीज़ का एहसास था कि मैं मलेशिया से PhD तो कर रहा हूँ, इकबाल पे लिखूँगा और ये लोग जो हैं आवाज़ कम है. हाउ डू यू कॉपी मी नाउ? आवाज़ सही है? सेलिंग गुड. तो मुझे ये खदशा था कि खदशा क्या था? ठीक है. अच्छा, मैं इकबाल पे PhD का थीसिस लिखूंगा और वो पाकिस्तान भेजी जाएगी और पाकिस्तान में माशाल्लाह एक से एक उलमाए इकबाल मौजूद हैं और वो जो हैं दे विल गिव मी अ टफ टाइम. बहरकैफ अल्लाह जो रास्ता दिखाता है वो बेहतर ही होता है. और बादल नाख्वास्ता मैंने इकबाल लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह. That made a lot of difference in my understanding of human nature and human learning. कुछ सवालात. I hope this conference is interactive, and Fasiya, I hope you don't mind if I ask some questions with the audience. Yes, sir, definitely. You can ask the question. You can ask any question from our audience. You can also put in any query. Inshallah, कोई भी activity आप करवा सकते हैं. और माशाल्लाह हमारी audience जो है, they are very curious और वो आपकी activity में fully participate करेंगे इंशाल्लाह. Oh, very good. Let us see how curious they are. I hope they are, inshallah. The problem is I seldom get any questions to answer after my presentation, during my presentation. बहरकैफ मैं ये पूछना चाहूँगा, जब हम नेचर की बात करते हैं तो हाउ डू यू डिफाइन नेचर? कोई नेचर को डिफाइन करेंगे आप में से? व्हाट इज नेचर? नेचर आप लोग इतना इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल लर्निंग और a child is born natural. कोई डिफाइन करेगा नेचर क्या है? थोड़ा सा मेरा ख्याल यू कैन कम आंसर, आप थोड़ा आवाज से आंसर कर दीजिए. सर लोग चैट मैसेज में मैसेज कर रहे हैं. नहीं, वो मैं आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद मैसेजिंग. आई वुड लाइक टू हियर योर वॉइस. श्योर इंशाल्लाह, लेट मी मेक देम अनम्यूट इंशाल्लाह. अच्छा अच्छा, ओके, सो यू हैव टू अनम्यूट देम. ठीक है. और थोड़ा आप फसिया आप बता दीजिए क्या लिखा गया है. अल्लाह के हुक्म से जो खुद चल रहा है, इंसान मुख्तलिफ
जिन सलाहियत पर अल्लाह ने मेरा ह्यूमन इमेजिनेशन स्टॉप्स नेचर. नेचर इज़ वेरी सिंपल. इसका मैं इंशाल्लाह आपको कुरान की आयत भी दिखाऊंगा. नेचर आर ऑल द लॉज which Allah subhanahu wa ta'ala has created to run this world. दुनिया को चलाने के लिए जो अल्लाह ने लॉज बनाई है वो सब नेचर है. डू यू थिंक इट्स करेक्ट? अल्लाह ने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मगरिब ने नेचर को जो है वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया कि नेचर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत अल्लाह से. ठीक है. फिर एक जो मगरिब की कोशिश रही है वो नेचर को चैलेंज करते रहे हैं सिंस अर्ली 20th century till 1970s. they have been challenging nature and they thought कि नेचर को हम सबड्यू कर लेंगे. उनका एक नारा भी लगा था कि nature is dead, God is dead. So they said God is dead, we don't require God anymore. अब हम जो हैं खुद हर चीज़ करेंगे. ठीक है. और उसी लिहाज से उन्होंने हर चीज़ डिज़ाइन भी की थी. तमाम जो सिस्टम्स हैं उन्होंने दीन से, अपने दीन से जो है वो बगावत की थी और उन्होंने बोला था कि हमें दीन की ज़रूरत नहीं है. we'll make our own systems, we need not depend upon God. भी ये उनका हमारा था. कुछ कुरान की आप को पहले मैं आपको दिखाता हूँ. पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज़ शेयर करूँगा. And why is it? Okay, आप लोगों को नजर आ रहा है ये जी सर, नजर आ रहा है, आपकी स्लाइड नजर आ रही है. हमारे साथ जो असल प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि हम जो हैं एक गलत डायमेंशन में खड़े हैं, मगरिब के डायमेंशन में खड़े हैं. दीन की बात करते हैं और हमें जो है दीन को फिर बाइफोकेट करना पड़ता है दीन और दुनिया की दुनिया में. दीन अलग है और दुनिया अलग है. और हमारी जितनी भी थिंकिंग है दैट इज़ फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बिकॉज वी हैव बीन trained in Western ways, we have lived our lives in the Western systems. हमारी ज़िंदगी का कोई निज़ाम बता दें जो आप बोलें कि ये इस्लाम के मुताबिक है. हम मगरिब के प्लाज्मा में रह रहे हैं. ठीक है. और उसी लिहाज से हम सोचते हैं. उसको इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से बोला था कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी. दिस वॉज अमेजिंग. ये उन्होंने 100 साल पहले बोला था. सही है. तो इकबाल ने हमें थोड़ा सा याद दिलाया था कि डोंट लिव इन द ड्रीम्स और इन द वर्ल्ड ऑफ वेस्ट. हमारे जो दीन है वो बिल्कुल अलग है, उसकी एक बिल्कुल कंस्ट्रक्शन अलग है, उसके डायमेंशन अलग है. सही है. ओके. कुरान की ये आयत जो सूरह रूम की है जिसको आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, ज़रा आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा. फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून. बस यकसू होकर अपना रुख इस दीन के सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ इस फितरा पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है. अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती. यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं. ठीक है. इसमें थोड़ा सा आप अरबी पे गौर कीजिए. फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा. ठीक है. अपने दीन, अपने रुख को उस दीन की तरफ कर लो जो कि फितरा है जिस पे इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है. सही. अब आप मुझे बताइए कि नेचर का
اردو یا عربی میں ترجمے کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بتا رہے ہیں؟ اردو کا آپ ترجمہ جو کرتی ہیں فطرت نیچر کو فطرت بولتی ہے نا، قدرت فطرت، ٹھیک ہے اور قدرتی نظام فطرت. جی فطرت. اچھا اب آپ دیکھیے کہ فطرہ عربی میں کیا کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ فطرہ اللہ کی سننا، اللہ نے جس طرح چیز کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بولتا ہے کہ جو دین ہے وہ عین فطرہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری ریئلائزیشن کے لیے کہ دین جو ہے وہ عین فطرہ ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، لیکن کم لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آئی نارملی آبزرو میں جب بات کرتا ہوں نا کہ انسان کو فطرہ پہ عمل کرنا چاہیے، تو لوگ فطرہ کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں گویا کہ وہ بالکل بیسک فارم ہے انسان کی یا ہیومن کریشن کی. عموماً ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو اگر آپ فطرہ کی بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ بغیر آپ بولی کہ لباس کے گھومے، بغیر اس کے، لیکن جو چیز وہ ریئلائز نہیں کرتے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. انسان جو ہے وہ پری پروگرامڈ ہے. کوئی قوم ایسی نہیں جو لباس نہ پہنتی ہو، دنیا کی کوئی قوم لے لیجئے ایسی نہیں جو لباس نہ پہنتی ہو. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جب انہوں نے غلطی کی تو ان کے ستر کھل گئے اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز تھی؟ پری پروگرامنگ تھی کہ وہ اصل میں تو ڈھانکنا ہے، وہ انسان کی فطرہ ہے. ٹھیک ہے، the human beings were already pre-programmed. صحیح ہے. کوئی اور آپ کو قرآن کی آیت یاد آتی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ آپ پری پروگرامڈ ہیں؟ کوئی اور آیت آپ کو یاد آتی ہے؟ ہاں جی سر جس میں بتایا گیا کہ لستو بربکم. جی صحیح ہے. سورہ الاعراف کی 172ویں آیت کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام مخلوقات کو نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے بولا قالوا بلا شاہدنا، ہم اپنے پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ رب کا جو تصور ہے یہ آپ کو انہیرنٹلی، آپ کو بالکل انٹرنسیکلی یو ہیو بین پروگرامڈ. اور رب کا تصور جو ہے یہ تصور نہیں ہے مالک کا یا خالق کا یا اللہ کا، رب کا بہت وسیع تصور ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں تمام علوم شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ایجوکیشنسٹ پیدا ہوئے ہیں جو اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ علم جو ہے انسان کے اندر ودیعت، اور جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے وہ اس علم کو باہر نکالا. مثال کے طور پہ قرآن کیا بولتا ہے، اپنے جو قرآن کے آیات بولتے ہیں نا، یہ آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. آپ کو نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ یو ریکلیکٹ سم تھنگ. صحیح ہے، ریمائنڈرز جس کو بولتے ہیں. تو ایکچولی یعنی یہ 4000 سال پہلے ارسطو بول چکا ہے، امام غزالی بول چکے ہیں، آج کے دن سر کن رابنسن بولتے ہیں کہ جو علم ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ اس مالی کا کام ہے جو باغ میں وہ انوائرنمنٹ پیدا کرتا ہے جس سے جو ہے پھول خود بخود نکلتے ہیں، درخت خود بخود نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں اصل میں ایک تھیوری ہے کنسٹرکشنسٹ تھیوری کہلاتی ہے کہ ان کے خیال ہے کہ علم کو صرف ہم اس کے اوپر کنسٹرکٹ کرتے ہیں، دیٹ از آلریڈی دیئر ود ان یور سیلف. بہر کیا
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی آر آلریڈی پری پروگرام. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس میں دس تھنگ ول بیکم مور کلیئر ٹو یو. صحیح ہے. اچھا چلیے ایک حدیث جو بہت عام ہے جو کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرہ میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو مسلم، بخاری، بحقی، طبرانی بہت سارے آپ کے حدیث کے کلیکٹرز نے جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ فطرہ میں پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے پیرنٹس ہیں جو اس کو جیو، کرسچن یا میگین بنا دیتے ہیں. یہ نہیں بولا کہ یہ پیرنٹس جو اس کو مسلمان، جیو، کرسچن، میگین. ٹھیک ہے. صرف بولا کہ فطرہ میں پیدا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام ہی پہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ جو ہے اس کے بولے کہ پیرنٹ جو ہیں اس کو کسی ایک ڈگر پہ لگا دیتے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی ہاؤ سیریس اٹ از ناٹ ٹو ریئلائز دا فیکٹ کہ اللہ نے جو ہے ایک تو آپ کو پری پروگرام کیا ہوا ہے اور اللہ کا جو دین ہے وہ فطرہ پہ قائم ہے، اور یہ کہ جو انسان ہے وہ بھی فطرہ پہ قائم ہے اور انسان کو بدلا نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے؟ ہاؤ سیریس از اٹ اف یو ڈونٹ ریئلائز دس؟ اگر ہم اس کو ریئلائز نہیں کریں گے نا تو ہمارا حشر یہی ہوگا، ہمیں 6 جو ہے 9 نظر آئے گا. our dimension will be wrong. ٹھیک ہے. آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت کی بے چینی میں جو اس وقت ہم پائے جاتے ہیں یہ کتنا پرانا ایشو ہے؟ کوئی بتائیں گے ہم کیوں بے چین ہیں؟ کتنے پرانے سے؟ جی نویدہ بولیے گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ انمیوٹ کرنا ہوگا. میرا خیال ہے انمیوٹ. فصیح انمیوٹ کر سکتے ہیں نویدہ کو؟ نو دیر از سم ایشو. بہرکیف یہ جو پرابلم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں، جس میں میں نے تھوڑا سا سنا، میں نے لوگوں کو بے چین دیکھا آپ کی اس کانفرنس میں. جی نویدہ. سر ہم نے جو اپنے کورس میں پڑھا ہے نا اس کے مطابق تو یہ جو پہلے جو مطلب بچوں کی تربیت تھی وہ ایک نیچرل وے میں ہوا کرتی تھی کہ مطلب گھروں میں مطلب محفلیں وغیرہ لگتی تھیں بزرگوں کی اور وہ ملتے جلتے تھے اور ڈسکشنز ہوتی تھیں اور اسی سے بچے بھی سیکھ لیتے تھے. جی جی آپ لیکن صحیح بول رہی ہیں. جب سے یہ سکولز وغیرہ شروع ہوئے ہیں نا تو تب سے یہ پرابلم ہوا ہے کہ مطلب مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ بچوں کی تربیت کہاں کریں، گھر میں کریں یا اسکول میں کروائیں. میرا تو یہ خیال ہے. آپ صحیح بول رہی ہیں. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آرٹیفیشل طریقے میں جاتے ہیں تو نیچر کمز ویری ہیویلی آن یو. آپ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی قرآن میں پڑھا. So the nature comes very heavily on you, and then you get confused because that is not the way to do things. If you go against nature, آپ unnatural طریقے سے کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ آپ کو پریشان کرے گا. نیچر آپ کو وہ کرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اس وقت میں کیا دیکھتا ہوں، آپ جو اپنے آپ کو ہوم اسکولرز کہلاتے ہیں اور جو مغرب کے پیراڈائم آف لرننگ میں جو ہم چل رہے ہیں، آپ یقین مانیے دس ول برنگ نو سلیوشن ٹو یو. آپ کو صرف پریشان ہی کرے گا. اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، میں تو 90s
2000 سے میں ہوم اسکولرز کے ساتھ انوالوڈ ہوں. we have been having long communication جو میں نے اپنے بلاگ میں اپلوڈ کی ہے. تو یہ مسئلہ آپ لوگ کبھی حل نہیں کر سکیں گے, آپ بے چینی کی حالت میں جائیں گے. کچھ چیزیں جو آپ کو کنسیڈر کرنی ہوں گی وہ یہ کنسیڈر کرنی ہوں گی کہ اگر آپ کے تو 2 2 3 3 بچے ہیں, اگر آپ کے 15 بچے ہوتے آپ کیا کرتے تعلیم کے لحاظ سے؟ کیا آپ کو اللہ نے منع کیا 15 بچے پیدا کرنے؟ کیا صحابہ کے 20 بچے نہیں ہوتے تھے؟ صحیح ہے. What this indicates is, اس لیے کہ علم تو آپ دیکھتے ہیں واجب کیا گیا ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ. اگر علم واجب کیا گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ اس کو پیسوں سے مشروط رکھے گا یا اس طرح ایکسٹرنل چیزوں سے مشروط رکھے گا جس پہ انسان پڑھ سکتا ہو اور جس کی وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل یا امپاسبل ہو سکے؟ پھر آپ کیا دیکھیے, گو ٹو یور اون چلڈرن اینڈ سی, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو جو ہے دنیا سے یوز ٹو ہوتا ہے تو بچے کو آپ کسی لمحہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لرننگ کے فیز سے باہر ہو. A child is continuously learning and a child loves to learn. اور آپ جب بچے کی لرننگ سے انٹرفیئر کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ بچہ پروٹیسٹ کرتا ہے. بچہ doesn't want to listen to you. بچہ doesn't want you to help it learn. ٹھیک ہے, اور یہ صرف بچے کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ بڑے کے ساتھ بھی ہوتا. صحیح ہے. یہ صدیوں سے لرننگ جو تھی ایک نیچرل پروسیس. جو لرننگ کا سوال ہوتا تھا وہ طالب علم کی طرف سے ہوتا تھا, وہ اسکول کی طرف سے یا کتابوں کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سوال آپ بچے کی طرف سے نہیں ہیں اور یہ سوال جو ہے اسکول کی طرف سے ہے یا ٹیچر کی طرف سے ہے تو دیٹ از ناٹ لرننگ. سو واٹ از دیٹ؟ اس کو آپ کیا بولیں گے؟ جو سوال جو کریکولم ایکسٹرنل کریکولم آپ لیتے ہیں اور بچے پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گھر میں آپ کوشش کر رہے ہوں یا اسکول میں کوشش کر رہے ہوں, وہ کیا کہلاتا ہے؟ پروگرامنگ. دیٹ از ناٹ لرننگ. لرننگ اور پروگرامنگ میں کیا فرق؟ لرننگ میں اور پروگرامنگ میں کیا فرق؟ ابھی جو پورا ہمارا طریقہ کار ہے اسکول کا, جس میں وہ ایک پرسکرائبڈ کریکولم بچے کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک. میں کیوں بول رہا ہوں بائی ہک اور بائی کروک؟ آپ اس کو تھریٹ کرتے ہیں بار بار امتحان کی صورت میں یا سزا کی صورت میں کہ اگر تم نے یہ نہیں سیکھا تو تم پینالائز کیے جاؤ گے, وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ بچے پہ کیا ہو رہا. ٹھیک ہے, ہم وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ بچے پہ ہم جو تھریٹنگ طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو کیا اس سے پہلی بات بچے کی لرننگ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ بچے پہ اس تھریٹننگ کا کیا اثر ہوگا. لیٹ اس سی دا ڈفرنس بٹوین لرننگ اینڈ پروگرامنگ. ٹھیک ہے, پہلا یہ ہے کہ سوال کس کی طرف سے. اگر تو سوال واقعی اٹ ہیز come out from a child's brain or child's heart,
that means he will switch into learning mode, that is learning. लेकिन अगर वो सवालात करिकुलम की तरफ से हैं, किताब की तरफ से हैं या टीचर की तरफ से हैं, तो दैट इज प्रोग्रामिंग। यानी आप जबरदस्ती बच्चे पे कोई चीज थोपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज क्या होते हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जो हम देना चाह रहे हैं उसको खूबसूरत बना के किस तरह बच्चे तक कम्युनिकेट हम कर सकते हैं, विद नो रिगार्ड्स टू व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू लर्न। अभी आप लोगों के दिमाग में आई नो बड़े सारे सवाल आ रहे होंगे और आई होप आ रहे हों, और इंशाल्लाह ताला आई विल अटेंड टू दैट। ठीक है, लर्निंग इज नेचुरल। जो आप देखते हैं छोटा सा बच्चा जैसे पैदा होता है वो लर्निंग फेज में चला जाता है, और उम्र भर एक हद तक इंसान के अंदर लर्निंग का मादा रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हाउ द स्कूल ट्राइज टू किल लर्निंग। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग है दैट इज एन आर्टिफिशियल वे जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। लर्निंग जो है दैट ब्रिंग्स प्लेजर। जब बच्चा सीख रहा होता है या जब आपके जहन में कोई सवाल होता है एंड आप जब सवाल का जवाब डिस्कवर करते हैं तो यू फील प्लेजर। लर्निंग नेवर टायर्स यू डाउन, लर्निंग ऑलवेज रिफ्रेशेस यू, whereas programming tires you down because you are not interested to learn what the other wants to tell you. ठीक है, तो ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है, आप इंजॉय करते हैं लर्निंग लेकिन यू गेट टायर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। अब आप देख लें कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है घर में या स्कूल में। इफेक्ट ऑन ह्यूमन परसेप्शन, लर्निंग जो है दैट अफेक्ट्स योर परसेप्शन। लर्निंग जो है चूंकि आपकी तरफ से होती है, यू कैन इंटरनलाइज लर्निंग इजीली, नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर परसेप्शन। जबकि जो प्रोग्रामिंग है दैट लीड्स यू मोर ऑन द साइड ऑफ कंफ्यूजन, वो भी आपके परसेप्शन पे असरअंदाज होता है, लेकिन वो जो उसका असर है वो कहीं कम होता है एज कंपेयर टू लर्निंग। ठीक है, जब आप लर्निंग करते हैं इट इज ईजी फॉर यू टू इंटरनलाइज योर लर्निंग, इसलिए कि आप खुद जुस्तजू कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है वो इंटरनलाइजेशन उसकी इसलिए नहीं होती है कि दैट इज मोर बेस्ड ऑन कंडीशनिंग। अगर आपने पेवलोव का एक्सपेरिमेंट पढ़ा सही है, ये कुछ चीजें हैं। लेट अस गो टू ओके। सही है फसिया, मैं कितना टाइम है मेरे पास? सर ऑलमोस्ट अभी आपके पास टाइम है 15 to 20 to 25 मिनट, जितना आप अपना टॉपिक कंक्लूड करना चाहें इंशाल्लाह। मैं लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा। लेट अस सी, मैं जल्दी कंक्लूड करूँगा ना। आई वुड लाइक देम टू क्वेश्चन मी, और अगर पॉसिबल अनम्यूट कर सकें तो आई लव हियरिंग वॉइसेस, क्वेश्चन एंड वॉइसेस दैट वो मेरे बिल्कुल सर, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर लें और वहां से मैं फिर उनको अनम्यूट कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, मेरा ख्याल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। लेट मी शेयर स्क्रीन शेयरिंग। मुझे आप जरा होस्ट बनाइएगा प्लीज। मुझे भी ओके गुड जी। इस्लामाबाद में जोरों की बारिश हो रही है। अच्छा जी, मेन ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आपको कुरान की वो आयत याद है कि ये जो जिम्मेदारी है आसमानों, ज़मीन और पहाड़ को दी गई और वो इससे घबरा गए और उन्होंने इनकार कर दिया।
اور انسان نے اس کو قبول کر لیا. بے شک انسان جو ہے بڑا تھوڑا دلہ واقع ہوا ہے یا irresponsible واقع ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری لینے کے بعد وہ اب بھاگتا ہے ذمہ داری. بیسیکلی ایوری ہیومن بینگ, اس میں اقبال نے اس کو بہت امپورٹنٹلی استعمال کیا, جو ان کا پوری خودی کی تھیوری ہے, خودی کی ڈیولپمنٹ کی تھیوری, جس کو وہ ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن کا جو مین مقصد ہے وہ انسان کی خودی, انسان کی سیلف رسپیکٹ, انسان کی سیلف اسٹیم, انڈیویجویلٹی, سیلف ریئلائزیشن کو جو چیز اسٹرانگ کرتی ہے وہ ایجوکیشن ہے. اگر وہ نہیں کری تو وہ ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اقبال کے نزدیک ایجوکیشن وہ ہے جو انسان کی انڈیویجویلٹی, انسان کی سیلف ریئلائزیشن, انسان کو انسان ہونا کا احساس دلائے, وہ ایجوکیشن ہے. اس کے سوا ایجوکیشن نہیں ہے. اور اس کو وی کین سے دے آر مور آف ووکیشنل ایجوکیشن. ٹھیک ہے, آپ اسکل سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو, ڈو دے لو چیلنجز, کیا خیال ہے آپ, یا بچہ جو ہے بھاگتا ہے چیلنجز سے, ہے نا؟ ہر بچہ جو ہے دے لو چیلنجز, دے لائک ٹو ٹیک چیلنجز, اور وہ مگن ہو جاتا ہے اس چیلنج میں. ٹھیک ہے, ابھی میرے پاس اصل میں پرابلی میں ایکسپلین کروں گا اقبال کی تھیوری تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا, وی ول کیپ اٹ فار سم ادر ٹائم. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے لرننگ کا بالکل بیسک جو پلیٹ فارم ہے وہ چیلنج سیکنگ ہے. اور چیلنج سیکنگ اس وقت ہوگا جب آپ چیلنج کو سیکھ کریں گے, سلیکٹ کریں گے اور سیکھ کریں گے. اگر وہ چیلنج آپ کا نہیں, وہ اسکول کے کریکولم کا یا وہ گورنمنٹ کا دیا ہوا یا وہ کسی اور ایک اینٹی کا دیا ہوا ہے جو آپ کو پروگرام کرنا چاہتا ہے, تو یو دیٹ ول بی نو چیلنج فار یو اینڈ یو ول ناٹ لائک ٹو ٹیک دیٹ چیلنج. ہم جو کوشش کرتے ہیں نا, ہم تو بولیے کہ وہ لاٹھی لے کے بچے کو بولتے ہیں بیٹا یہ قبول کر لو, چیلنج نہیں تو میں تمہیں فیل کر دوں گا یا تو فیل کر دوں گی. ٹھیک ہے, تمہیں جو ہے پروموشن نہیں ملے گی, تمہیں جو آگے ایڈمیشن نہیں ملے گا. صحیح ہے, تو یہ دس از نو چیلنج. چیلنج ہیز ٹو بی نیچرل, اٹ از نیچرل. And every human being, even you, if you don't have challenges, you feel bored. آپ بھی جو ہے نا چیلنج. جی سارا, آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم سر. نہیں, میں نے ہینڈ ریس لیے ریز کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہینڈ ریس کر لیں اگر کوشچن ہے اینڈ میں, تو آپ مکمل کر لیں انشاءاللہ, پھر میں سوال کر لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا میں جلدی ختم کر دوں. دین آئی ٹیک 2 questions. اوکے, اسما اور سبحان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Should we attend to the questions at the end? I will not take much time now. Just I'll do something. Sure, that's not a problem. ٹھیک ہے, سبحان صاحب, you agree with me? جی سر, I'm Mrs. Ali here. اوکے مسز علی, اوکے صحیح ہے. اچھا جی, بچے کو, اپنے بچے پہ غور کیجئے. میں تو بولتا ہوں آپ دور جائیے نہیں, اپنے بچے کو دیکھیں. دیٹ از ہاؤ دا چلڈرن لرن. چھوٹے بچے کو دیکھیے جس کو آپ زبردستی اسکول بھیجتے ہیں, یہ زبردستی اسکول کا سلیبس اس میں تھوپتے ہیں اور بچہ پھر لرننگ سے بھاگ جاتا ہے. اور پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے یہ جو ہے وہ اتنا عقل مند نہیں ہے, اتنا سمجھدار نہیں ہے. بچہ جو ہے آپ کا بے وقوف اس لیے کہ وہ اسکول کا سلیبس نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے, یا وہ سلیبس جو آپ اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیے, بچہ اللہ کی طرف سے بہت زبردست ویلیو سسٹم لے کے آتا ہے, اور یہ آج مغرب اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. اللہ معاف کرے, ہماری لائقی کا یہ حال ہے کہ ہم نہیں, مغرب یہ پروو کر رہا ہے اس وقت. وہاں ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ 2 مہینے کے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں ہے. بولتے ہیں 2 مہینے کے بچے کو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے باقاعدہ پپٹ سے دکھایا. اچھا, بچہ جو ہے خود سیکھتا ہے, بچہ ہیلپ نہیں کرتا آپ کی انٹرفیئرنس ان اٹس لرننگ. یہ آپ خود اس پہ غور کیجئے. بچہ سیلف اسٹیم میں اس کی خود ہی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ اس کو تھریٹ کر کے. سوری, آپ لوگوں کا مائک آف کر لیجیے. بچہ جو ہے نا, بچہ جو ہے ہی از ویری ہائی آن خودی.
وہ آپ کی پوری محنت جو ہوتی ہے اس کی خود ہی کو توڑنے پہ لگتی ہے. اسکول کی پوری محنت جو ہے وہ خود ہی کو توڑنے میں لگی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود ہی اس کی ختم ہو جائے. چلے میں آپ سے تھوڑا خود ہی پہ بات کروں گا. سیلف کریکٹر اینڈ ڈز ناٹ اپریشیٹ ریپریمانڈس. یہ آپ اپنے بچے پہ ضرور آبزرو کریں. چائلڈ از سیلف کریکٹر اینڈ ڈز ناٹ اپریشیٹ ریپریمانڈس. ا ویری اسٹرانگ لاجک فریم ورک. بچہ کا لاجک فریم ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بات کو جب تک کہ وہ اس کی لاجک پہ نہ اترے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کتنا ہی اس کو تھریٹ کر کے دیکھ لیں. اور جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی ضدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, لیٹ می کم ٹو دی لاسٹ پوائنٹ. ہاؤ امپورٹنٹ از انڈیویجویلٹی. خود ہی جو ہے نا اس کا جو بہترین مفہوم ہے وہ انڈیویجویلٹی سے بھی ہے. آپ لوگ کوئی بتائیں گے کہ انڈیویجویلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی اور کیوں ہے امپورٹنٹ؟ انڈیویجویلٹی کا مطلب ہے می ایز این عابد, only as an عابد, one person in the world for myself. جی بولیں گے نویدہ. جی سر میرے خیال میں جو انڈیویجویلٹی ہوتی ہے نا اس میں آپ اپنے ابیلٹیز اور پوٹینشیلز کو یوز تو ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سیلفش نہیں ہوتے. اس میں جو ہے وہ آپ اپنی پوری کمیونٹی, اپنی فیملی اور اپنے سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے انڈیویجولزم, ایک ہوتا ہے انڈیویجولزم اور ایک ہوتا ہے انڈیویجویلٹی. انڈیویجولزم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی دیٹ از مور وین یو آر سیلفش. میں سر میں آنسر انڈیویجویلٹی, جی پلیز بولیے گا. آئی تھنک انڈیویجویلٹی از ویری امپورٹنٹ کیونکہ وہی پھر فطرت پہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیویجول بنوایا ہے, ایک انسان بنایا ہے, اور اسی ایک انسان کے جو پرسنل اعمال ہیں اسی پہ اس کو جج کیا جائے گا. سبحان اللہ, صحیح ہے. آئی ایگری ود یو. اب آپ یہ بتائیے جی کہ انڈیویجویلٹی کتنی امپورٹنٹ اور آئی کیوں؟ تھنک اٹس دی موسٹ قرآن کیا امپورٹنٹ بولتا تھنگ. ہے؟ قرآن کیا بولتا ہے؟ قرآن کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے, مگر یہ کہ آئی تھنک اٹس دی موسٹ امپورٹنٹ بیکاز مطلب ہماری پوری زندگی کا دار مدار ہی اس چیز پہ گزر رہا ہے نا. اچھا, کہ میں ہم آپ کو, آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں, آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. سر میں تھوڑا, جی سوری سر مجھے میں بس ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی تھی. شاید وہ آپ انڈیویجویلٹی کے پوچھتے تھے, تو جو قرآن پڑھ کے مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے انڈیویجویلٹی پہ فوکس تو کیا عقیدے پہ اور اعمال ٹھیک کرنے پہ, پھر لیکن آہستہ آہستہ پورے قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انفرادیت نکل کے ہمیں اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے. تو انڈیویجویلٹی اس حد تک ٹھیک ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں اور اپنی چیزیں اور اپنا تزکیہ کر لیں. جو انڈیویجویلٹی ہے دیٹ از, آپ بولیے, دی ویری بیسک ریکوائرمنٹ آف اے ہیومن بینگ. ویری بیسک ریکوائرمنٹ. وہ کیوں ہے؟ قرآن کیا بولتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ کے سامنے ہر انسان کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی. کوئی گروپ, کوئی گروہ, کوئی مرشد آپ کی رسپانسبلٹی نہیں لے گا, یہاں تک کہ آپ کے والدین بھی آپ کے رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. تو the feeling of individuality is so critical to your success in آخرہ کہ آپ جب دنیا میں جو کام کریں تو اس احساس کے ساتھ کہ اس کا میں خود ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے, ہم اس انڈیویجویلٹی کو مار دیتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے.
मार देते हैं इस इंडिविजुअलिटी को। हम लोगों को एज अ ग्रुप लेके चलने की कोशिश और उसका नतीजा क्या होता है, हम जो हैं गैर जिम्मेदार इंसान पैदा कर रहे हैं जिसको एहसास जिम्मेदारी ही नहीं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपकी इंडिविजुअलिटी को क्रश करने के चक्कर में रहता है। कभी आपको स्टडी कीजिए एज ए इंडिविजुअल तो आपको ट्रीट ही नहीं करता, वो तो आपको एज ए सिर्फ इम्तिहान जब लेता है तो एज ए इंडिविजुअल, और वो भी आपको डरा धमका के जो है आपसे उगलवाया जा रहा होता है कि अच्छा आप बच्चों बताओगे तुमने क्या सीखा है। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी, अगर कोई चीज़ इंडिविजुअलिटी को नुकसान पहुंचा रही है उससे बदतर एजुकेशन कोई नहीं है। ठीक है, जो इकबाल बोलते हैं ना इसका काम ही एजुकेशन का वो इंडिविजुअलिटी डेवलप करना है। और हकीकतन ये है कि आपके अंदर अगर वो एहसास जिम्मेदारी, अपने इंडिविजुअल एहसास जिम्मेदारी नहीं डेवलप हो रहा तो यू आर लैंडिंग योरसेल्फ इनटू अ वेरी क्रिटिकल स्टेट वेयर there is a great chance that we will fail in the final day of judgment. हम जो हैं जब इंडिविजुअल मिलके काम करते हैं और अल्लाह ने ये लोगों के अंदर ग्रुप्स में पैदा करना, एक फैमिली में आप रहते हैं, फिर वो फैमिली जो है वो एक कबीले में रहती है, कबीला जो है वो ग्रेटर डोमेन में रहता है। ठीक है, ये तो नेचुरल है बिल्कुल अल्लाह की तरफ से, और इसको हमें इसलिए करना चाहिए, निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही है, फिर इसलिए भी कि हम में से कुछ ग्रुप होंगे जो अच्छी अल्लाह के जो दीन है उसको लेके उठें और उसको फैलाएं, नेकी की तरवीज करें, बुराई को रोकें। ठीक है, वो एक और नीड है, लेकिन जो बेसिक फोकस है मेरा और आपका, जो अल्लाह ने हमें बेसिक आप बोलिए मकसद दिया है, वो ये है कि अपनी इंडिविजुअलिटी, इकबाल बोलता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। तो ये इंडिविजुअलिटी जो है दिस इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। अगर इसको कोई चीज़ क्रश कर रही है, वो आपके होम स्कूलिंग के नाम से हो या आपके स्कूलिंग के नाम से हो, दैट इज बोलिए कि बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है जिसमें इस वक्त हम पड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ा जो इस वक्त ट्रेंड है जो हमें रियलाइज़ करना है, मैंने स्लाइड्स तैयार की थी लेकिन आई विल नॉट शो द स्लाइड्स, वो ये है कि हम मगरिब की अंधी तकलीद कर रहे हैं, और ये अंधी तकलीद जो है हमें अल्लाह के सामने बहुत ख़तरनाक फेलियर की तरफ ले जाएगी। ठीक है, अल्लाह ने बार बार वार्न किया है कि देखो अहलो किताब को फॉलो नहीं करना, और जो उनको फॉलो करेगा वह उन्हीं में का होगा। और हजूर का वो प्रेडिक्शन के एक ज़माना आएगा कि तुम लोग आंख बंद करके अहले किताब को फॉलो करोगे, कदम बा कदम, इंच बा इंच उनको फॉलो करोगे, यहाँ तक कि वो जब गो की बिल में अगर वो घुसेंगे तो तुम भी गो के बिल में घुसोगे। तो दीज वर अ फ्यू रिमाइंडर्स फॉर यू पीपल टू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन। और जहाँ तक आप बात करते हैं, आप यकीन माने एजुकेशन अल्लाह की तरफ से हर इंसान के अंदर वदियत, हर इंसान को प्रोग्राम किया है एजुकेशन के लिए। सही है, सवाल जो है बच्चा खुद करेगा। The main job for us is to expose children to different phenomena, natural phenomena। उसमें भी आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है कि हिमालय की चोटी पे ले आकर वो कोई चीज़ दिखा रहे हैं या आपके समुंदर के अंदर कोई चीज़ दिखा रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जितना घूमे फिरें आप लोग बिल्कुल घूमे फिरें, लेकिन जो इस वक्त मैं देखता हूँ यू स्पेंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी इस फिक्र में कि बच्चे को हम जो है फिनोमेना से एक्सपोज करें। फिनोमेना हर जगह है, इवन योर विद इन योर सेल्फ। आपका हार्ट किस तरह काम कर रहा है, आपकी आईसाइट किस तरह काम कर रही है, दिमाग किस तरह काम कर रहा है, ये सब फिनोमेनाज हैं। ठीक है, तो जिसमें आप गौर व फिक्र करेंगे, बच्चा भी गौर व फिक्र करेगा। बच्चा गौर व फिक्र करेगा, ये अल्लाह की आयत हैं, वो अल्लाह से भी करीब होगा और वो सीखेगा भी। और आप जहाँ तक प्रोफेशन का ताल्लुक़ है, वो पहले भी था और आज भी मैं देखता हूँ बड़ी इफेक्टिवली हो सकता है। वो 10 साल की उम्र के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग में आप जाइए, 10-12 साल की उम्र के बाद, 2-3 साल 4 साल बहुत होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। और 15 साल में बच्चे को इस काबिल होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह उसको फैमिली ग्रो करने के काबिल बना देता है।
تو اس کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ ہی وڈ بی ایبل ٹو سپورٹ ہز اون فیملی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جن پہ غور کرنا جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اب میں آپ کے سوالات لوں گا پلیز. سارا آپ کا کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. سر جزاک اللہ خیر, آپ کی اتنی اچھی ٹاک ہوتی ہے ہمیشہ اور ہم بہت فیض حاصل کرتے ہیں, اللہ آپ کو بہت جزا دے. سر میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ مطلب ایک طرح سے نا وہ جو ایک ہمیں یقین تو آ گیا ہے, ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہوئے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ نیچرلی لرن کرتا ہے اور وہی اس کا بہترین طریقہ کار ہے لرننگ کا, اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ انٹرفیئرنس ہے. اچھا, لیکن اب یہ ہے کہ کچھ بچوں کو ہم اسکول میں ڈال چکے ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو جب نکالتے بھی ہیں تو ان کے اندر ہم اس طرح سے لرننگ کی تڑپ نہیں پاتے, اور مطلب جی آپ میوٹ ہو گئی ہیں سارا. وہ آپ جو بات بول رہی ہیں, سوری مجھے لگتا ہے میری آواز بند ہو گئی. جی جی بولیے, آپ بولیے. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ ہلکی آ رہی ہے. ہیلو, جی 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 بولیے سارا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ دین این فطرہ ہے, اور انسان کو فطرہ پیدا کیا اور اللہ کی بنائی ہوئی ساکھ بدلی نہیں جا سکتی. اس میں کچھ انڈیکیشنز ہیں. جو اللہ کا جو پروگرامنگ ہے وہ تو رہتی ہے, وہ بے شک ماند پڑ جاتی ہو, لیکن وہ پروگرامنگ رہتی ہے, وہ موت تک رہتی ہے انسان کے. پھر یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں موت سے پہلے رجوع کر لیتے ہیں, اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے جب تک کہ موت آری نہیں ہوتی. تو جو بیسک پروگرامنگ ہے, ڈیزائننگ اللہ کی ہے, وہ تو رہتی ہے. اب آپ جب اسکول کا بول رہے ہیں, بچوں کو اسکول واقعی یعنی نقصان بہت زیادہ پہنچاتا ہے ہر لحاظ سے میرے نزدیک. آپ لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اسکول سے آپ نکالیں, آپ دیکھیں کہ تھوڑے دیر بعد جو ہے نا بچہ خود بخود ریوائیو ہوگا, اس کے کویشچننگ سکلز بھی ریوائیو ہوں گی, اس کی جو ہے جستجویں وہ ریوائیو ہوں گی. جو اسکول نے ایک غلط عادتیں ڈالی ہوتی ہیں, میں آپ کو اپنا کویشچن نریٹ کروں. میں نے دیکھا ہے بچوں کو جن کو مدارس یا اسکول بالکل ہی یعنی کچھ اسکول بالکل ہی ان کے جو آپ بولیے نیچر ہے بہت ہی خطرناک حد تک ڈسٹرب کر دیتے ہیں, پر وہ بچہ جو ہے واپس آتا ہے, اس کو محنت کرنی پڑتی ہوتی ہے. یو بی نیچرل, آپ کا لو, آپ کی سیکیورٹی جو ہے, آپ کی ایشورنس جو ہے اس بچے کو واپس لے آتی ہے. دیٹ ٹیک سم ٹائم. وہ اسی طرح ہیں کہ جو چیز اب رنگ پڑ گیا, اب رنگ کو ہٹاتے ہوئے اپنے کپڑے سے آپ کو وقت لگتا ہے, ٹھیک ہے, محنتیں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بٹ اٹ ٹیکس little time to do away with the habits. Be natural, give them security, love them, give them full assurance. ٹھیک ہے, بچہ تو بہت انجوائے کرتا ہے لرننگ میں, اور آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے انشاءاللہ تعالی خود لرن کرے گا بھی, اور اس کو آپ صرف فیسیلیٹیٹ کریں. انشاءاللہ someday we'll talk of the learning facilitation, how can learning be facilitated. جی نویدہ, آپ کا بھی ہے سوال کوئی؟ ڈاکٹر صاحبہ. سمیہ, آپ کا سوال ہے کوئی؟ سمیہ, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ I hope I'm not disconnected. جی سر, آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. میں اچھا. باری باری سب کو اوپن کر رہی ہوں, اور کوشش کیجئے کہ وہ لوگ کویسچن کریں جنہوں نے ابھی تک کوئی کویسچن نہیں کیا, تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی باری آ آپ سکے. مجھے بتائیے, آپ خود جو ہے اس کو جی میں ان میوٹ کر رہی ہوں, میں سسٹر سمیہ گل کو ان میوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سمیہ بولیے. جی ایکچولی ہم انمیوٹڈ تھے. سر تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. میں آپ نے جو انڈیویجویلٹی کے اوپر بات کی اس کے اوپر تھوڑا سا جو میری سمجھ میں آیا اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گی. آئی تھنک بیکاز ہر انسان انڈیویجول ہے,
اسی وجہ سے ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا ہے وہ مختلف ہے. بے شک ہم اس دنیا میں سب آئے ہیں, ہم سب کے امتحان ہماری انڈیویجویلٹی کی وجہ سے میرے خیال سے فرق لے کر آتے ہیں. اور جب ہم ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایک ہی امتحان میں سے گزارتے ہیں, ان کی انڈیویجویلٹی جو ہے وہاں پر دب جاتی ہے. اور ہم اے گریڈرز اور ڈی گریڈرز بنا دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ بہتر محنت کر رہا ہے یا یہ اس کی ایبلٹیز زیادہ ہیں. حالانکہ ڈی گریڈر والا بچہ بھی اتنا ہی قابل ہوتا ہے, پر ہم نے اس کو پرچہ یا امتحان شاید غلط دے دیا ہوتا ہے. میں بس یہ پوچھنا چاہیے کیا میری انڈرسٹینڈنگ یہ صحیح ہے؟ سمیہ آپ جو ہے نا, آپ ذرا باہر نکلیے کارپوریٹ ورلڈ میں. جو ٹاپ جو ان کے لیڈرز وغیرہ ہیں وہ they were all failures at school mostly, they never performed good in school, لیکن پریکٹیکل لائف میں they perform very good. تو یہ کوئی جو ہمارا گریڈنگ سسٹم ہے that is just farce, بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے, وہ گریڈنگ سسٹم is no way to measure a man's capability. وہ تو آپ کو خود بھی معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے, اللہ معاف کرے. لیکن ہم چونکہ مغرب سے اتنا زیادہ متاثر ہیں ان کے طریقوں سے کہ ہم آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں. جی اگلا کویشچن پلیز. سبحان علی صاحب ہے, ان کو میں نے ان میوٹ کیا ہے, اگر آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں تو آپ کویشچن کر سکیں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. سر مجھے آپ سے صرف کچھ کانفلکٹس آ رہے ہیں مجھے ہوم اسکولنگ سے ریلیٹڈ. دیکھیں سر, ابھی ہم اگر بچے کو گھر میں اسٹارٹ کرواتے ہیں ہوم اسکولنگ, دیکھیں ہم لوگ جو مطلب ہوم اسکولرس مدرس ہوتی ہیں, ہمیں ڈیفینیٹلی اسٹارٹ میں کچھ سلیبس چاہیے ہوتا ہے جو بچوں کو ہم لوگ مطلب انیشیل بیسس پہ ان کو لے کے چلیں. ہم نیچر سے تو اب ہم بہت کچھ ان کو سکھا رہے ہیں, قرآن کے تھرو بھی سکھا رہے ہیں, لیکن یہ جو ABCD الف ب سے ہے اس میں تو ان کو ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی نہ کوئی سلیبس چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر, اگر ہم ان کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں پھر بھی ایک پروفیشنل لائف میں جا کے ان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈگری کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جی آپ کو او لیولس کی ڈگریز چاہیے, اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو بچہ بالکل اس کے پاس بہت نالج بھی ہے تو بھی وہ 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے. اس سسٹر میرا آپ کو میسج ہے. جی سر آپ اس کو آنسر کر دیں. البتہ جو شروع کی جتنی بھی ٹاکس تھیں ان کافی حد تک اس بات کو کیٹر کیا گیا ہے, اور وہی بات ہے کہ بالکل جی سر لیٹ می اٹینڈ. اصل میں دیکھیے مسز علی, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ باہر سے کوئی چیز ڈالتی ہے نا بچے میں, انڈیلتی ہیں, تو وہ پھر وہ لرننگ نہیں ہوتی, وہ آپ کی پروگرامنگ ہوتی ہے. بچہ خود جو ہوتا ہے نا وہ ڈھلکتا ہے. جیسے کہ میرا بچہ جو ہے 3-4 سال کی عمر میں اس کو شوق پیدا ہوا لکھنے پڑھنے کا, ناظرے کا. 4 سال میں وہ خوشی سے جاتا تھا ناظرہ سیکھنے کے لیے, وہ ارد گرد دیکھتا تھا لوگ سیکھ رہے ہیں تو خود بھی اس کو فالو کرتا تھا. تو یہ آپ کو کوئی بنانا نہیں پڑتا خاص سلیبس کہ ہاں وہ خود شوق کرے گا, آپ بھیجیں. وہ بچہ جو ہے ایک جو تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ بولتے ہیں کہ پہلے بھی مدارس تھے. پہلے جو مدارسوں کی جو نوعیت تھی میرے نزدیک وہ یہ تھی کہ قرآن پڑھنا, زبان کو سکھانا, قرآن پڑھنا, وہ یہ ہوتا تھا. لیکن جہاں انسان کے انٹلیکٹ کی بات تھی, وہ انٹلیکٹ آدمی خود ڈیولپ کرتا تھا ان آپ کے وہ جو ہوتے تھے حلقہ جات جو ہوتے تھے نا, کسی ایک عالم کے حلقے میں جا کے بیٹھنا اور اس سے جو ہے سیکھنا, جو سوالات ہوتے تھے وہ سوالات پوچھنا. وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے. یہ جو حلقے ہوتے تھے اس میں سوالات جوابات کے لحاظ سے اگر آپ امام شافعی کا آپ پڑھیں نا سوانح عمری, تو اس سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے. تو سوالات جوابات کبھی بھی نیچرل اس میں انوائرمنٹ میں یا اسلام میں ڈسکریج نہیں کیے گئے جتنا اسکول ڈسکریج کرتا ہے. اسکول میں اگر 40 بچے بیٹھے ہیں اور وہ 40 سوال کرنا چاہیں تو ٹیچر نہیں کہتے کر سکتی, اس لیے کہ ٹیچر کو اپنا کریکولم اس دن کا جو ہے وہ کور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسکول از نیور, جب آپ ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں نا, اسکولنگ اٹ سیلف از اے رانگ کنسیپٹ. اسکولنگ کا مطلب ہے ایک گروپ کو ساتھ لے کے چلنا. وہ میتھڈولوجی ہے جو انہوں نے ڈیوائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک گروپ کو ہم کس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بولتے ہیں نا اسکال آف فش, بہت ساری مچھلیاں جو جھونڈ میں جا رہی ہوتی ہیں,
وہ اسکال کہلاتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ہے طریقہ کہ آپ گروپ میں لے کو جائیں گے وہ دیٹ از ناٹ ایٹ آل ہیلدی. پھر جس طرح میں نے آپ سے ابھی بولا کہ آپ کے اگر 12 بچے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو انڈیویجولی اتنا ٹائم دے سکتے ہیں. صحیح ہے. I hope that answers your question. You can further ask questions via email یا WhatsApp سے کر سکتے ہیں. Inshallah I can attend to that. جی next question please. کوئی ہیں اور سوالات؟ سسٹر منال شیخ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. یو کین آسک دی کوسچن انشاءاللہ. جی جی بس سر میرا بس ایک سوال یہ تھا کہ اسکول بہرحال اسکول سسٹم سے جتنا حد تک کی بتایا جائے اتنا اچھا، کہ ایک سائڈ ایسپیکٹ اسکول کا جو سوشلائزنگ کا ہے وہ پھر ہم کس طرح بچے کے اندر کیٹر کریں، کیونکہ اسکول میں شاید ان کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، فرینڈ شپ بن جاتی ہیں اور ایک سے وہ تھوڑی فرینڈ شپ مطلب ان کے لیے میموریبل بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بچوں کو میٹ اپ کروا دیں تو اس پہ تو مغرب بھی اب ریسرچ کر رہا ہے کہ جو اسکول کی سوشلائزنگ ہوتی ہے وہ انہیلدی سوشلائزنگ ہوتی ہے. اگر آپ نے امام غزالی کو پڑھا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ فرینڈز یور چائلڈ از میکنگ. عموماً جو آپ کو دیکھتے ہیں مسلمان آئمہ وہ اس چیز پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. اسکول میں یو ہیو نو چوائس. اسکول میں جو جیسے بھی بچہ ہے جس گھر سے بھی تعلق رکھتا ہے جیسی بھی فیملی سے وہ اس سے انٹریکٹ کرے گا. اور اسکول میں جو ہے بہت ساری ایسی انہیلدی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں ایک کمپٹیشن بھی آپس میں چیز میں آپ سے کمپٹیشن کراتے ہیں، ایک دوسرے سے جیلسیز پیدا ہوتی ہے اسکول میں. یہ تو میں نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا. پھر ٹیچرز جس طرح سے بیہیور کچھ کو فیور کرتے ہیں کچھ کو جو ہے وہ ان سے صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے. خاص طور پہ وہ بچے جو کہ تھوڑا آپ بولیے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، دوز لاٹ آف کویشچن، ان کو اسکول پسند نہیں اور ٹیچر پسند نہیں کرتے. جب ٹیچر نہیں پسند کرتا تو آپ کا بچہ بھی جو ہے اس کو پسند نہیں کرے گا. تو اسکول کی جو سوشلائزیشن ہے دیٹ از ویری ویری انہیلدی. صحیح ہے. آپ کی سب سے پہلے بات تو گھر کی سوشلائزیشن، بہن بھائیوں کی، سبلنگس کی بہت ہیلدی ہوتی ہے. کزنس کی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کون ہے، کس کی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے نیبرہڈ جو ہے اس کی سوشلائزیشن ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ فارس کویشچن ہے، یہ بیجا آپ بولیے کہ فکر ہے کہ اگر اسکول نہیں بھیجیں گے تو سوشلائزیشن کس طرح ہوگا. Any further questions, Fasiha? جزاک اللہ خیر سر. آئی ہوپ کہ میں نے ان سب لوگوں کو کیچر کر دیا تھا. الحمدللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں صرف دیکھیں ایک چیز آپ ضرور فکر کیجئے، بچے جو ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو امانتاً ملے ہیں. یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ جس طرح ڈیل کر لیں. اگر آپ نے بچے کو ہیلپ کیا آخرت کی جواب دہی کے لیے ایز این انڈیویژل، آپ نے جو ہے صحیح راستہ اختیار کیا ہے. لیکن اگر آپ نے بچے کو اپنے غلط کنسیپٹس کی وجہ سے آخرت سے دور لے گئی ہیں اور اللہ کی امانت میں آپ نے خیانت کی ہے، صحیح ہے، تو آپ بہت بری طریقے سے اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گی. تو ڈونٹ ٹیک دس تھنگ ویری ایزیلی یا ویری کیئرلیسلی. میں تو اسکولوں کو دیکھ کے جو ہے میرا دل بڑا بولیے سنجیدہ بھی ہوتا ہے اور بیٹھا بھی جاتا ہے کہ جو اسکول ہمارے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے. We have another concept, inshallah, sometimes we'll discuss on that, how to facilitate learning or the concept of learning facilitation centers in a natural way. Right, Fasiha, you can take over, please. جزاک اللہ خیر سر. جزاک اللہ خیر for giving us your precious time. اور سر کی نیچرل لرننگ کے اوپر جو سیریز ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور پچھلے دنوں سر نے ماشاءاللہ ایک پوری سیریز کنڈکٹ کروائی ہے جو نیچرل لرننگ کے اوپر ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ وہ سیشن 1 سے لے کے سیشن 9 تک جس کی ریکارڈنگ آ گئی ہے اس کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے کویسچنس کے آنسر آپ لوگوں کو مل جائیں گے. اور پھر بھی اس کے علاوہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس کویسچنز ہوں گے وہ آپ ہمارے پیج پہ انشاءاللہ شیئر کر دیجیے گا.
ہم وہ سر کو پارسل کر دیں گے, سر کی طرف اس کو سینڈ کر دیں گے, اور انشاءاللہ سر اس کے اوپر اپنے آنسرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروا دیں گے. جس بھی طرح سے انشاءاللہ معاملہ ہوگا تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سر فار جوائننگ.